अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। प्लीज़ कीप क्वाइट। उसने लबों पर उंगली रखकर ईसा के चेहरे की तरफ गौर किए बगैर ही उसे खामोश रहने का इशारा किया। बगल में बैठी हुई दादी जान ने हैरत के समंदर में मुतज़न होकर अपनी लाडली और छोटी पोती को देखा, जो उस वक्त अपनी सारी तवज्जो टीवी के ड्रामे पर मरकूज करके बैठी थी। स्क्रीन पर पाकिस्तानी ड्रामा चल रहा था, जहाँ पर सबा कमर रो रो कर अपनी बेगुनाही साबित कर रही थी। हर किसी को उसकी बेगुनाही का यकीन था सिवाय दानिया बेगम के, जो उसके चेहरे को देखकर अपनी तरफ से पहले ही अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो झूठ बोल रही है और मकारी कर रही है। ईसा गुस्से भरा हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। उसका इरादा पहली फुर्सत में दानिया से हिसाब किताब बराबर करने का था, जो कि फिर से उसके पेपर में बुरी तरह से फेल हो गई थी। वो बड़ा बिजनेस टाइकॉन होने के साथ साथ शौकिया पढ़ाता भी था, और बदकिस्मती से वो दानिया के कॉलेज में उसका मैथ का प्रोफेसर था। दानिया की वजह से हर बार उसका रिजल्ट ख़राब हो जाता था। टीचर्स के सामने बदनामी अलग होती थी। जब कभी वो स्टाफ रूम में जाता तो उसे दानिया के हवाले से ही बातें सुनने को मिलती थीं, जिसका ध्यान शरारतों में ज़्यादा और पढ़ाई में ना होने के बराबर था। अभी भी वो उससे पूछने के लिए उसके कमरे की तरफ जा रहा था कि वो उसे बाहर लाउंज के सोफे पर बैठी नजर आई, तो वो ठटक गया। वो हथेली थोड़ी के नीचे रखे पूरी तवज्जो के साथ ड्रामा देखने में मसरूफ़ थी। उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात थे, जबकि आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। ईसा ने जाकर उसे पुकारा तो वो हाथ जलाते हुए लापरवाही से बोली, चुप कर जाओ, मैं ड्रामा देख रही हूँ, बाद में आकर बात करती हूँ। दादी जान तो गश खाते खाते बची थी। उस हवेली में ईसा से सबसे ज़्यादा दानिया ही डरती थी, और वही थी जो सबसे ज़्यादा ईसा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करती थी। कभी कभार तो दादा जान भी हैरान रह जाते थे कि ये किस तरह का डर है जो सिर्फ ईसा को सामने देख कर ही दानिया साहिबा को महसूस होता था, वरना उसकी खैर मौजूदगी में तो वह खुद को आज़ाद पंछी तसव्वुर करती थी। ईसा ने अभी भी उसकी हरकत पर बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते हुए गुस्से के तूफान को दबाया था। दानिया, अब की बार उसने अपने लहजे को थोड़ा सा ऊंचा बनाया, मैं कह रही हूँ कि खामोश हो जाओ। दिखाई नहीं दे रहा कितना सीरियस सीन चल रहा है? अभी अगर तुम्हारी वजह से मेरा एक भी सीन मिस हुआ तो। बात करते करते उसने ज़बान दांतों के दरमियान दाब ली थी, क्योंकि अब की बार उसने ज़रा सा गौर करके देखा था और वो शख्स उसके सोफे के करीब ही खड़ा था, इसलिए वो इग्नोर ना कर सकी। अरे प्रोफेसर साहब, आप यहाँ? उसने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की हतुल इम्कान कोशिश की थी। और दादी जान, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे फेवरेट उस्ताद जी आए हैं? आप यहीं पर ही बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। मेरे लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते वालों के लिए चाय बनाने की तैयारी शुरू करो। जिस तरह के तुम्हारे हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी तुम एनुअल एग्जाम्स में पास हो पाओगी। शादी का नाम सुनते दानिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। उसने बेख्तियार दादी जान को मदद तलब नजरों से देखा, जिन्होंने कंधे उचका कर रिमोट उठा लिया था और अब अपनी पसंद का कुकिंग शो देखने लगी थी। ये मोया ड्रामा भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्रामेबाज पोती की वजह से देख रही थी, वरना उन्हें इन ड्रामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब दानिया को महसूस हुआ कि दादी जान उसकी मदद नहीं करने वाली, तो उसने खुद ही अपना वकील बनने का फैसला किया। लेकिन ये वकील थोड़ा सा कमज़ोर दिल का मालिक था, और उसकी आंखों में झट से आंसू आ जाते थे। खबरदार, जो तुमने मेरे सामने ये झूठे मगर मुझ से आंसू बहाए, उस्ताद जी, आपको कैसे पता कि मगरमच्छ रोता है? क्या आपने कभी उसे रोते हुए देखा? दानिया के उस सवाल पर गुस्से से बल खाकर रह गया था। आज तो मैं आगा जान को हर हाल में तुम्हारे नंबरों के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से तुमने फिर से मिड टर्म का रिजल्ट खराब कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ तुम हो जिसकी वजह से मेरा मैथ का रिजल्ट 100% नहीं आता। नहीं नहीं उस्ताद जी, ये गज़ब मत कीजिएगा। उसने आगे बढ़ते हुए ईसा का बाकायदा तौर पर हाथ पकड़ लिया था। उसका हाथ उसी के ही सर पर रखते हुए जज्बाती लहजे में बोली थी,
استاد جی، اگر آپ کو آپ کے سر کی قسم ہے، خبردار، جو تم نے میری قسمیں کھائیں، مجھے بھری جوانی میں مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر قسمیں کھانے کا اتنا ہی دل کر رہا ہے تو اپنے سر کی کھاؤ۔ ارے میں تو پہلے ہی گنجی ہو گئی ہوں، اس نے بات قدرے دھیمی آواز میں کہی تھی، کیونکہ اگر عیسیٰ سن لیتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ محترمہ ہمیشہ ہی سر کی جھوٹی قسمیں کھاتی ہے، میرے کبھی بھی اس کی قسم پر یقین نہ کرتا۔ خیر ابھی وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دیکھو دانیہ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ آپ میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش کب آتے ہیں؟ آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں استاد جی، ابھی بھی میرا گناہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ میتھ میں 2 نمبر کم آ گئے ہیں۔ تمہارے 2 نمبر کم نہیں آئے، بلکہ آئے ہی 2 نمبر ہیں، عیسیٰ نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بات سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ارے کیا فرق پڑتا ہے عیسیٰ صاحب، 2 نمبر کم آئے ہیں یا صرف 2 نمبر آئے ہیں، بات تو ایک ہی ہے نا، وہ ڈرامائی انداز میں اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ پیچھے بیٹھی ہوئی دادی نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی۔ آہستہ آواز میں بات کرو لڑکی، سب سے اونچی اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ یہ سن کر اس نے برا منہ بنایا تھا، لیکن اب کی بار اس نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ استاد جی، میری خوشیاں صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آغا جان کو تو صرف اور صرف میری شادی کا قصہ چھیڑنے کے لیے بھی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ خدا کا واسطہ مجھے شادی سے بچا لیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگلی بار آپ کو پاس ہو کر دکھاؤں گی، لیکن پلیز آغا جان کو کچھ بھی نہ بتائیے گا، ورنہ میرا موئے موئے ہو جائے گا۔ دانیہ کو شادی کا نام سن کر ہی غصہ آتا تھا، یہ کام اس سے انتہائی زہر لگتا تھا۔ باقی سب کزنوں کی شادی شدہ زندگی بھی اس کے سامنے ہی تھی۔ اس کی سب کزنوں کی بڑے بڑے گھرانوں میں شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر بزنس مین تھے اور کچھ بڑی سرکاری پوسٹوں پر تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ بیچاری حویلی میں ہی رہ کر گھر کے کاموں میں اپنی ساس وغیرہ کی مدد کرتی تھی۔ یہ ان کی برادری کا رواج تھا کہ کچن کے سارے کام حویلی کی عورتیں ہی کرتی تھیں، جبکہ صفائی وغیرہ کے لیے انہوں نے ملازمہ ہی رکھی ہوئی تھی۔ دانیہ کو تو اپنے کام کرنے سے بھی موت پڑتی تھی، وہ اپنے شوہر کا کام کیسے کرتی، بس اتنی چیزوں کے بارے میں سوچ کر اس کے دماغ میں خطرے کے سائرن بجنے لگتے تھے، اور اسے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے نالائق بیٹے کو سنبھالتی اور پھر اس کے موڈ سوئنگز کے مطابق اپنی زندگی گزارتی، جبکہ آغا جان نے اس بار اسے صاف دھمکی دی تھی کہ اگر تم FSC میں فیل ہو گئی تو میں ہر حال میں تمہاری شادی کروں گا۔ ان کی یہ دھمکیاں پچھلے کچھ دنوں میں کافی زیادہ بڑھ گئی تھیں، کیونکہ ان پچھلے دنوں میں اس کی شرارتوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اب جب عیسیٰ صاحب نے بھی اسے یہی دھمکی دی تو اس کے پاس عیسیٰ صاحب سے معافی مانگنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے کھڑا بازو لپیٹ کر اس ڈرامے باز لڑکی کے چہرے کو گھورتا رہا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی شرارت ناچ رہی تھی۔ میں صرف ایک شرط پر تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آغا جان کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ارے استاد جی، آپ ہم سے ہماری جان مانگ لیں، ہم وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے تمہاری جان نہیں، بلکہ تمہارے دن کے 3 گھنٹے چاہیے ہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ روز 3 گھنٹے آ کر تم میرے پاس اسٹڈی کیا کرو گی، اور اس کے علاوہ تم نے اینول ایگزام میں بھی 90% مارکس لینے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ حیرت سے گنگ چہرہ لیے عیسیٰ کو گھورنے لگی تھی۔ آپ مجھے آسان لفظوں میں کیوں نہیں کہتے تھے کہ میں اس گھر کی چھت سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں؟ مجھے آپ کی شرط منظور نہیں ہے، اور میرا دماغ بھی اتنا خراب نہیں ہے جو کہ میں 3 گھنٹے پڑھا کروں گی، وہ بھی آپ کے پاس آ کر۔ اس نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر انہیں ہلکا سا جھکاتے ہوئے اشارہ کیا تو عیسیٰ بولا، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی آغا جان کو جا کر کہہ دوں گا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکیں اس بے وقوف لڑکی کی شادی کر دیں۔ میں نے سنا ہے کہ اکثر لوگ شادی کے بعد سدھر جاتے ہیں، پھر تو سب سے پہلے آپ کو شادی کرنی چاہیے۔
استاد جی، آپ کو سدھرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور قسم سے اگر آپ کی شادی ہو گئی تو ہمارے خاندان میں سکون ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے گا، کیونکہ ان کی زندگیوں میں ٹانگ اڑانے والے کی ٹانگ اس کی بیوی کاٹ لے گی۔ یہ ساری باتیں محترمہ بس سوچ کر رہ گئی تھیں، کیونکہ اگر سامنے کھڑے شخص کے منہ پر بولنے کی ہمت کرتی تو وہ اس کا منہ توڑ دیتا۔ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے کیا گھور رہی ہو؟ جاؤ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، وہ بھاری لہجے میں اسے حکم سناتے ہوئے بولا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ میں کبھی اپنے شوہر کے لیے چائے نہ بناؤں، اس کے لیے بناتی ہے میری جوتی۔ اس نے زور سے اپنا پاؤں زمین پر مارا تھا، لیکن وہاں پر پہلے سے ارسلان کا کھلونا پڑا ہوا تھا۔ اس کا پاؤں زور سے اس کھلونے کے ساتھ جا کر ٹکرایا اور وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسی وقت گھر کی ملازمہ بھی کچن میں آ گئی تھی۔ ارے شبو، میری پیاری بہن، ذرا مجھے ایک کپ چائے بنا کر تو دے دو۔ مگر بی بی جی، آپ کو تو چائے پسند نہیں ہے۔ ارے میرا چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ چائے اس کے صاحب جی کے لیے بنوا رہی ہے، ورنہ شبو ضرور بعد میں جا کر شکایت لگا دیتی۔ اس نے ایک بڑی سی ٹرے اٹھائی اور اس میں چھوٹی سی پیالی رکھ دی۔ راستے میں ڈھیر ساری چائے چھلک رہی تھی، کیونکہ بیلنس نہیں تھا۔ جب اس نے بڑی سی ٹرے اپنے استاد جی کے سامنے رکھی تو وہ اپنا ماتھا پکڑ کر رہ گیا۔ یہ اتنا بڑا برتن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں ذرا بھی مینرز نہیں ہے کیا؟ دیکھو ساری چائے بھی گرا دی ہے۔ بندہ چھوٹی سی، اگر آپ کو عورتوں کے کاموں کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہے تو آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ درختے ہوئے بولی۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ ارے میں کہہ رہی تھی کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی سلیقے مند ہیں، آپ کی بیوی بہت زیادہ خوش رہے گی۔ ماشاءاللہ آپ کو کام کاج کے بارے میں اچھا خاصا پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے تمہیں کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اپنی شکل گم کرو میرے سامنے سے، مجھے تمہیں دیکھ کر تم پر غصہ آ رہا ہے۔ مجھے بھی آپ کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی دندناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ اس کے جانے کے بعد دادی جان نے اپنا سر نفی میں جھٹکتے ہوئے کہا تھا، دادی جان، اس کا تب کچھ بنے گا جب آپ اس کا کچھ بننے دیں گی۔ عیسیٰ نے ان کی بات کا جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دادی جان نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے دادی جان کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ڈانٹ اور غصے کے بغیر کوئی بھی بات نہیں مانتی ہے، اور آپ لوگوں کے لاڈ پیار نے اسے حد سے زیادہ بگاڑ کر رکھا ہوا ہے۔ حویلی میں جتنے بھی اس کی عمر کے لوگ ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ ضدی، خودسر اور بدتمیز ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کی بے وجہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ جس دن آپ لوگ اس پر تھوڑی سی سختی کریں گے اور مجھے بھی اس چیز کی اجازت دیں گے کہ میں اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کروں، اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ پھر آپ لوگ اپنا سر پکڑ کر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چائے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ دادی جان بیوقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھیں۔ عیسیٰ پتر، تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات بھی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی عیسیٰ کی اس بات کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ عیسیٰ خود بھی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر اس نے ایسی کون سی سمجھدارانہ بات کہی ہے جو اس کی دادی جان کے پلے نہیں پڑی۔ کون سی دادی جان؟ اس نے پوچھا۔ تو نے کہا ہے کہ ہم سر پکڑ کر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ جب ہم سر پکڑیں گے تو پھر ہم ہاتھ کیسے ملیں گے؟ ہمارے ہاتھ تو سر کے اوپر ہوں گے نا۔ چائے فوارے کی صورت میں عیسیٰ کے منہ سے نکلی تھی اور پورا میز خراب ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جلد از جلد اس کا بندوبست کریں، ورنہ آپ بھی اسی کی جیسی ہو جائیں گی۔ غصے سے پیالی میز پر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لو جی، یہ کوئی بات ہوئی؟ ناراض ہونے والی۔
میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا پتر اتنا غصہ کر رہا ہے اس کا نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، دادی نے کہا اور آگے پیچھے دیکھ کر اس کی چھوڑی ہوئی چائے اٹھا کر پینے لگی۔ انہیں شوگر تھا اور ڈاکٹر نے چائے پینے سے سختی سے منع کیا تھا، لیکن وہ گھر والوں سے نظریں بچا کر اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی پوتی یعنی دانیہ صاحبہ کو پیسے دے کر اپنا کام نکلوا لیتی تھی۔ بعد میں جب بیمار ہوتی تب سختی بھی دانیہ کی ہی آتی تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ وہ رشوت خور ہے۔ رات کا وقت تھا، لاؤنج میں محفل لگی ہوئی تھی اور اس محفل میں سب سے زیادہ روسٹ ہونے والی شخصیت دانیہ کی ہی تھی۔ ویسے دانیہ، تم نے یہ 2 نمبر لینے کی زحمت کیوں کی تھی؟ مجھے بتا دیتی، میں تمہیں اپنے نمبرز میں سے دے دیتا۔ سہیل کی بات سن کر اس نے آنکھیں پھیلا کر اسے غصے سے گھورا تھا۔ آغا جان، دیکھ رہی ہیں آپ اسے کیسے مجھے دیکھ رہی ہے؟ اگر میرا دل بند ہو گیا تو میری موت کی ذمہ دار صرف اور صرف یہی ہوگی۔ بس بہت ہو گیا ہے، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ غصے سے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ آغا جان نے اسے ڈانٹ کر پھر سے بٹھا دیا تھا اور اس کے سامنے اس کی میتھ کا پیپر رکھ دیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپنے بازو لپیٹے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہے تھے۔ آغا جان، پیپر ہے، کاغذ کا بنا ہے اور اس پر تنگ لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ زور و شور سے تفصیل دینے لگی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو دانیہ بیٹا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، ورنہ تمہارے اچھے اچھے رشتے آئے ہوئے تھے۔ اگر میں تمہاری شادی کر دیتا تو اچھے بھلے اپنے گھر کی ہوتی۔ کیا ہو گیا آغا جان آپ کو؟ یہ کوئی 19ویں صدی نہیں ہے بلکہ 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے، اور آج کل کے دور میں لڑکیاں 25 یا 26 سال کی عمر میں جا کے شادی کرتی ہیں۔ صاف کہو نا کہ جب ان کے پاؤں قبر میں ہوتے ہیں تب انہیں اپنی ٹینشن شادی کی ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ سہیل نے پھر سے لقمہ دیا۔ تم تو چپ کرو، جس طرح کے تمہارے کام ہیں تمہیں تو قبر میں لٹکی ہوئی ٹانگوں والی کوئی بڈھی عورت ہی ملے گی جس کی عمر 80 سے کم نہیں ہوگی۔ دانیہ نے آغا جان سے بات چیت کے دوران ہی اسے چھوٹی سی بد دعا بھی دیتی تھی۔ وہ واویلا کرتا رہ گیا، لیکن کوئی بھی اس کی آو پکار سننے والا نہیں تھا۔ دانیہ پھر سے آغا کی طرف دیکھنے لگی۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کو زیادہ نمبرز لے کر دکھاؤں گی۔ مجھے صرف آخری موقع دے دیں۔ تم نے 50ویں موقع کے بار بھی یہی کہا تھا کہ یہ آخری موقع ہوگا، اور اسی چکر میں میں تمہیں 50 موقع دے چکا۔ دانیہ نے بے اختیار اپنی انگلیوں پر گنا اور دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی، ابھی تو میرے 50 ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ آغا جان، تھوڑا جھوٹ بولا کریں۔ آس پاس بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے اپنے سر پیٹ لیے تھے۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بولنے سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچتی تھی۔ اس نے تو آغا جان کو بھی نہیں چھوڑا تھا، جن کے سامنے بات کرنے سے پہلے لوگ 1000 بار سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی بات آغا صاحب کو بری لگ جائے، کیونکہ وہ حویلی کے سب سے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے سردار بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک وکیل بھی تھے جو آج تک کوئی کیس نہیں ہارے تھے۔ ان کی شخصیت کے رعب کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے، لیکن سامنے بیٹھی ہوئی دانیہ صاحبہ، وہ تو انہیں اپنا چھوٹا بھائی تصور کر رہی تھی۔ کافی دیر کی بحث کے بعد آغا جان نے اسے دھمکی دی تھی، اگر اب تمہارے نمبر کم آئے۔ بات کرتے کرتے وہ رک گئے اور اپنے پوتے کی طرف دیکھنے لگے۔ عیسیٰ بیٹا، مجھے بتاؤ کہ اس کا اگلا ٹیسٹ کب ہے؟ یہی کل ہی اس کا ٹیسٹ ہے، اس نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ کل میرا میتھ کا ٹیسٹ ہے؟ وہ باقاعدہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ عیسیٰ نے بے اختیار اپنے کانوں میں انگلی دے دی اور اس کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ جس وقت میں بتا رہا تھا اس وقت تم کلاس بنک کر کے یہاں پر دادی جان کے ساتھ بیٹھ کر پکوڑوں سے انصاف کر رہی تھی۔ آغا جان اس بات پر بھی اسے گھورا
تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، موسم اتنا اچھا تھا کہ مجھ سے کلاس میں بیٹھا ہی نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ دادی جان کے ساتھ جا کر موسم انجوائے کر لیتی۔ ویسے بھی ان کا پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور مخلص ہے ہی نہیں۔ آغا نے اس کی بات کو یکسر نظر اگنور کر دیا تھا۔ جانتے تھے کہ وہ اس سے جتنی باتیں کریں گے وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولے گی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ بحث کو ختم کر کے سب کو سونے کی اجازت دے دیں۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو ایسے تھے جو نیند کی وجہ سے دوسرے پر گرے ہوئے تھے، مگر صرف آغا جان کے احترام کی وجہ سے وہاں پر بیٹھے تھے۔ آغا نے عیسیٰ کو ہدایت کی کہ تم کل اس کے ٹیسٹ میں کارکردگی چیک کرو، اگر تو یہ فیل ہو جاتی ہے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں جلد از جلد اس کی شادی کر کے اس کی ذمہ داری ادا کر سکوں، پرسکون ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے آغا جان، آپ بے فکر ہو جائیں۔ سر کیا میں آپ سے ایک کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ دانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اجازت طلب نظروں سے اس محترم استاد جی کی طرف دیکھا۔ وہ بازو لپیٹ کر اطمینان سے اسے گھورنے لگا تھا۔ تم ایک نہیں مجھ سے 1000 سوال پوچھ سکتی ہو، لیکن اس سوال کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ استاد جی، وہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا آپ نے پیپر بنا لیا ہے یا پھر رات کے وقت بیٹھ کر بنائیں گے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ آس پاس جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اپنے کمروں میں جانے لگے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ سارے لاؤنج سے نکل گئے۔ اب وہاں پر صرف عیسیٰ اور دانیہ ہی رہ گئے تھے۔ عیسیٰ نے سنجیدگی سے اسے کہا کہ پیپر تو میں بنا چکا ہوں اور وہ میں نے اپنی الماری میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات کہی تھی تاکہ اسے اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ سامنے دانیہ بیگم کھڑی تھی۔ اس کا دماغ اس کے سر پر نہیں، گھٹنوں میں بھی نہیں، بلکہ ٹخنوں میں تھا۔ اس نے اس بات پر غور کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا کہ آخر وہ اسے پیپر کی لوکیشن کے بارے میں کیوں بتا رہا ہے۔ وہ تو اچھا خاصا چالاک انسان ہے، اسے تو دانیہ سے یہ باتیں چھپانی چاہیے۔ اس بات پر غور کیے بغیر وہ خوش ہونے لگی تھی کہ چلو اسے پتہ تو چلا کہ پیپر کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ عیسیٰ گھر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ دانیہ نے پھر سے اسے چیخ کر پکارا، ارے استاد جی، آپ اس وقت کہاں پر جا رہے ہیں؟ عیسیٰ نے گہری سانس خارج کی۔ تم میری بیوی نہیں ہو جو میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بھی ایک لمحے کے لیے گرم ہو گیا تھا۔ اسے نے غور نہیں کیا اور پلٹ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے سب سے پہلے الماری کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھی۔ وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن پھر سے ناکام ہو گئی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ لاک توڑ دے گی، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو پروفیسر صاحب کو یقین ہو جاتا۔ اس نے صرف پیپر دیکھنا تھا اور اس کی پکچر لینی تھی تاکہ جو بھی سوال کل آئیں گے ان کی تیاری کر سکیں اور اچھے نمبر لے سکیں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد جب وہ الماری نہ کھلی تو اس کے پاس ایک آخری راستہ بچا۔ اپنی دادی جان کے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں پر سب لاکرز کی چابیاں موجود تھیں۔ یہ کام بہت ہی رسکی تھا لیکن پیپر میں پاس ہونے کے لیے اور شادی جیسے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا بھی ضروری تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ دادی جان سو رہی تھی، لیکن جیسے اس نے چابی اپنے ہاتھوں میں لی اسے ایک زوردار آواز سنائی دی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تم یہاں چوری کرنے کے لیے آئی ہو؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے لبوں سے بے اختیار اونچی آواز میں چیخ نکل گئی تھی۔ دادی جان اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کا اشارہ اس کی طرف کیا ہوا تھا۔
یا میرے اللہ، یہ دادی کو کیا ہو گیا؟ اس نے صرف یہی سوچا تھا کہ دادی بیچاری پھر سے بیڈ کے اوپر لیٹ گئی اور خراٹے لینے لگیں۔ ان کو نیند میں باتیں کرنے کی اور چلنے کی بھی عادت تھی۔ یا میرے اللہ، شکر ہے کہ ان کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ یہ تو میرا کچومر بنا دیتے۔ ویسے دادی نے تو سچ مچ میں ہی مجھے ڈرا دیا تھا۔ دادا جان کا بھی حوصلہ تھا جنہوں نے دادی جیسی دبنگ عورت کے ساتھ گزارا کر لیا۔ آغا جان ان دنوں اسٹڈی روم میں موجود رہتے تھے۔ وہ کسی کیس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ دانیہ دندناتی ہوئی پھر سے اس دشمن جان کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے الماری آسانی سے کھولی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے الماری میں سے وہ پیپر نکالا، اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی سانسیں اس کے سینے میں ہی اٹک گئی تھیں۔ اس کے لیے پلٹ کر دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے یہاں سے غائب کر دے۔ لیکن اس طرح کی دعائیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے اس کی بھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی۔ مس دانیہ، تمہیں کیا لگا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں پیپر چوری کرنے کی اجازت دے دوں گا؟ جانی پہچانی مردانہ آواز اس کے کانوں کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ کمرے میں داخل ہونے والا وہی ہے جو اس کمرے کا مالک ہے۔ ارے نہیں، میں پیپر چوری کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ تو پھر میری الماری کھولنے کے لیے اتنی محنت کیوں کی تم نے؟ اس وجہ سے نا، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کل کا ٹیسٹ پیپر میں نے اپنی الماری میں ہی چھپایا ہوا ہے۔ وہ بات کرتا کرتا اس کی طرف آ رہا تھا، جبکہ وہ غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف کھسکتی چلی جا رہی تھی۔ جب اس کے قریب جا کر ٹھہرا تو وہ خوف سے تھوک نکلنے لگی۔ دیکھیں سر، میری بات سنیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ مجھے اس طرح سے ہراساں کریں، اور پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں۔ مجھے بھی تمہارے قریب آنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اور فی الحال میں تم سے جیسے چاہے ویسے بات کر سکتا ہوں، کیونکہ تم نے میرے کمرے میں آ کے میری چیزیں چرانے کی کوشش کی ہے۔ کیا آپ کو میں شکل سے چور لگتی ہوں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ گندے اچکاتے ہوئے بولا تو وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ میں نے پیپر اور الماری والی بات اسی وجہ سے کی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اس کو چرانے کی کوشش ضرور کرو گی۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اس کی روح پناہ کر دینے والے انداز میں بولا تھا، اسی وجہ سے تو آپ دنیا کے سب سے چالاک انسان ہیں۔ دیکھیے گا کہ آپ کا الگ سے حساب ہوگا۔ فرشتے آپ کو کونے میں لے جا کر آپ سے سوال جواب کریں گے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ شرمندگی اور غصے کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب جانے لگا تو چلاتے ہوئے بولی، اب اگر آپ نے ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں چیخ چیخ کر آغا جان کو بلا کر میں آپ کا اصل چہرہ دکھا دوں گی۔ تو پھر میں بھی انہیں تمہارا اصل چہرہ دکھا دوں گا، جو کہ چورنی کا ہے۔ تم جتنی مرضی کوششیں کیوں نہ کر لو، لیکن تم کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں پر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ آگے کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے سے ہی چلاتے ہوئے بولی تھی، آغا جان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں بچی ہے۔ میں انہیں کہہ کر جلد از جلد تمہاری شادی کروا دوں گا، تاکہ تم سے جان چھوٹ جائے۔ آخر میری شادی سے آپ کو ملے گا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی تو ایک معنی خیز مسکراہٹ عیسیٰ کے لبوں پر پھیل گئی۔ زیادہ تو کچھ نہیں، بس میری روح کو سکون مل جائے گا۔ دیکھیں سر، میری بات سنیں۔ ارے پروفیسر صاحب، آپ رکیں تو، اتنے زیادہ جذباتی مت ہوئیے۔ ابھی ہم دونوں ایک چھوٹی سی ڈیل کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگلے 1 مہینے تک، یعنی پورے 1 مہینے تک میں آپ کا ہر کام کروں گی، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا۔ میں آپ کی ضرورت کا بھی خیال رکھوں گی۔
اور آپ کے لیے روز شام کو آپ کی پسند کا جوس بھی بنا کر دیا کروں گی۔ مجھے تم سے یہ سارے کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کاموں کے لیے میرے پاس آلریڈی ایک ملازمہ موجود ہے۔ ارے ٹھیک ہے، میں آپ کے کپڑے بھی پریس کر دیا کروں گی، وہ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے اور نفاست کے ساتھ۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ جتنی نفاست تمہارے ہاتھ میں، اس کا آئیڈیا مجھے ہے۔ اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، جو کہ شکنوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھ کر دانیہ نے بے اختیار اپنی قمیض کے دامن پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے اور غیر ارادی طور پر اپنے دامن کی شکنوں کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سامنے بھی غاب نظروں والا ظالم شخص کھڑا تھا۔ یہ شکنیں کہاں ہیں؟ اس کی نظروں سے چھپنے والی تھی۔ میں ان میں سے تم سے کوئی بھی کام نہیں کرواؤں گا۔ تمہیں اگر شادی سے بچنا ہے تو تمہیں صرف اور صرف یہ کرنا ہوگا کہ اس بار تمہیں 90% مارکس لینے ہوں گے۔ چلو باقی سبجیکٹ کو تو چھوڑ ہی دو، باقی میں اگر تم پاس ہو جاؤ تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میتھ میں تمہیں ہر حال میں 90% نمبر لینے ہوں گے، اور اگر تم نے نہ لیے تو پھر شادی کے لیے تیار ہو جانا۔ پھر تو تمہیں تمہاری مرضی ظاہر کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، تمہیں روز 3 گھنٹے میرے پاس پڑھنا ہوگا۔ 2 گھنٹے باقی سبجیکٹس کے لیے ہوں گے اور 1 گھنٹہ میتھ کے لیے ہوگا۔ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی، اس لیے اپنا سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ ٹائمنگ کیا ہوگی۔ تمہاری ٹائمنگ شام 5 بجے کی ہوگی۔ 4 بجے تک میں آفس سے واپس آ جایا کروں گا، کیونکہ اس بار مجھے زیادہ کام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ تھوڑی سی مطمئن ہوئی تھی، کیونکہ رات 9 بجے اس کا فیورٹ ڈرامہ لگتا تھا جس پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ باقی شام کے وقت تو وہ یا تو سوتی تھی یا پھر ریلز سکرول کرتی رہتی تھی۔ ٹائمنگ اسے تھوڑی سی بہتر لگی تھی، لیکن 3 گھنٹے کا سوچ کر ہی اس کے ہوش اڑ رہے تھے۔ تو کیا کل شام 5 بجے میں آپ کے کمرے میں آؤں گی؟ نہیں، کل شام تو میں گلف سینٹر جا رہا ہوں، عیسیٰ نے اسے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، تو دانیہ پرجوش ہو گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ کو گولف کھیلنا چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ گولف کھیلیں گے اتنے زیادہ صحت مند رہیں گے۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ عیسیٰ نے پھر سے بیزاری سے اسے دیکھا۔ کیا تم میری پوری بات سننا پسند کرو گی یا بیچ میں بار بار اپنی چونچ لڑاؤ گی؟ ارے نہیں، آپ حکم کریں، آپ کہیں، آپ کو کیا کہنا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل تم میرے ساتھ گلف سینٹر چلو گی۔ اب کی بار اس کا دل کیا کہ وہ رونا شروع کر دے۔ کیا وہ اتنی اچھی جگہ پر بھی صرف اور صرف پڑھنے کے لیے جائے گی؟ اچھا مجھے یہ پیپر تو دیکھنے دیں۔ اس نے جلدی سے پیپر پر نظر ماری، لیکن وہ میتھ کا پیپر نہیں تھا۔ یہ پیپر صرف اور صرف جال میں پھنسانے کے لیے تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر تیاری کرو، آج تو میری تیاری نہیں ہے۔ آپ کو بھی میرے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ آپ کل ٹیسٹ نہیں لیں گے، جب میری تیاری ہوگی تب میں آپ کو ٹیسٹ دوں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے منظور ہے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ اب یہاں سے جاؤ، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ آپ میرا مشورہ مانیں تو 2 چٹکی زہر کھا کر سو جائیں، بہت اچھی نیند آئے گی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عیسیٰ اس کی بات بن چکا تھا، لیکن اس نے پلٹ کر جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔
فی الحال وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ واقعی میں تھکا ہوا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر دانیہ جلے پیر کی بلی بنی پورے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ یا میرے اللہ، کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ میرا دماغ اچانک سے بہت تیز ہو جائے، میں میتھ کے سوالات دیکھوں اور وہ مجھے سمجھ میں آ جائے۔ اس نے اپنے بال باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زور زور سے کھینچے تھے اور خود کو ہی کوسنے لگی تھی۔ یہ سبجیکٹ اسے بہت زہر لگتا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اس سبجیکٹ کو سوچ کر ہی اس کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ اس رات اسے ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ اگلے دن وہ کالج بھی بنک نہیں کر سکی تھی، کیونکہ آج چوکیدار سویا نہیں تھا بلکہ جاگ رہا تھا، اور جو پچھلے گیٹ پر چوکیدار موجود ہوتا تھا اس نے اسے رشوت لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ آج اسے مجبوراً میتھ کا پیریڈ لینا پڑا تھا۔ اسے بار بار جمائیاں آ رہی تھیں جن پر وہ بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہی تھی۔ مس دانیہ، آپ آئیں اور یہ نیکسٹ کویسچن حل کریں۔ یہ اسی میتھڈ سے حل ہوگا جس میتھڈ سے ہم نے یہ سوال کیا ہے۔ پروفیسر عیسیٰ نے اس پر اپنی نظریں جماتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو دانیہ نیند میں ڈوبے ہوئے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ انسان اسے جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس کی دوست نے جب اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جی سر، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے سوال پر پوری کلاس ہنسنے لگی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آ کر بورڈ پر نیکسٹ کویسچن سالو کریں۔ وہ کویسچن بھی اسی میتھڈ سے ہوگا جو ابھی پریشے نے کیا ہے۔ اگر تو آپ نے غور سے دیکھا ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دانیہ نے ایک نظر پریشے پر ڈالی اور ابرو اچکا کر اس سے پوچھنا چاہا، لیکن پریشے نے اپنی گردن پھیر لی تھی۔ وہ کلاس کی سب سے لائق لڑکی تھی اور میتھ میں بھی سب سے قابل تھی، اور سب لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ پروفیسر عیسیٰ پریشے کا کرش۔ وہ عیسیٰ پر مٹتی تھی اور ہر وقت انہی کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ ان کا پیریڈ بھی ہر حال میں لیتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شدید بارش تھی، کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں آیا تھا سوائے پریشے کے۔ اس دن عیسیٰ نے صرف اسی کو ہی پڑھایا کیونکہ اسے برا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی پڑھنے کے لیے اس قدر شدید بارش میں آئی ہے، اور اگر وہ اسے نہ پڑھائے تو وہ کس طرح کا ٹیچر ہے۔ پریشا اس کی پشت کو دیکھ کر اسی کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنی کزن کے بارے میں سوچ رہا تھا جو آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی کورین ڈرامے دیکھ رہی تھی اور جسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ بس ایک بہانہ تھا کہ باہر بہت شدید بارش لگی ہوئی ہے، مجھ پر بارش کے 2 قطرے بھی پڑے تو میں بیمار ہو جاؤں گی۔ وہ زیادہ تر اپنے کزن پروفیسر کی کلاس بنک کر دیتی تھی، لیکن آج مجبوراً کلاس لینی پڑی تھی، اور آج پریشے کا بھی اصل چہرہ کھول کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ بورڈ پر جا کر کھڑی ہوئی، اس نے پروفیسر سے مارکر مانگا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ دوبارہ سے کویسچن لکھنے لگی۔ یہ کویسچن میں نے پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہ کرو۔ اگر تم نے پیپر میں ہی ایسے کیا تو ایگزامینر پورا سوال پڑھے بغیر ہی کراس لگا دے گا۔ سر جی، اس نے ویسے بھی فیل ہونا ہے، یہ پاس ہی کب ہوئی ہے؟ پریشا نے نفرت سے دانیہ کو گھورا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پروفیسر عیسیٰ کی کزن ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اکثر پروفیسر عیسیٰ کے ساتھ باہر آؤٹنگ کے لیے بھی جاتی ہے، اور وہ لوگ گھومتے پھرتے بھی ہیں۔
انہی چیزوں کی وجہ سے پریشے کو جیلسی ہوتی تھی۔ دوسری طرف عیسیٰ نے کبھی بھی اس کو کوئی بھی اشارہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی اسے کوئی امید تھمائی تھی۔ وہ اسے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر اور بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ سوال کرتے کرتے دانیہ نے مار کر زمین پر پھینک دیا اور بے ساختہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ارے مس، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پروفیسر عیسیٰ نے بیزاری سے سوال کیا تھا۔ اسی وقت پرنسپل صاحب بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ دانیال کو دیکھ کر وہ فکر مند ہو گئے۔ ارے دانیہ بیٹا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سر جی، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ اس کی ایکٹنگ بہت ہی خراب تھی۔ پروفیسر عیسیٰ تو فوراً ہی اس کی ایکٹنگ دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ ڈرامے لگا رہی ہے، جبکہ بیچارہ پرنسپل اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ وہ تو بچوں کو ذرا سی تکلیف میں دیکھتا تو اس کا دل پرندے کی طرح پھر پھرانے لگتا تھا۔ وہ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ کلاس کے بعد جب عیسیٰ باہر جانے لگا تو اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر پریشا کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ جی بولی بیٹا، عیسیٰ نے بیٹا پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ سر جی، میں نے آپ کو پرسنل نمبر پر میسج کیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میں پرسنل نمبر پر بات نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ گروپ میں مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہیں۔ پریشا کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ مگر سر، وہ بہت ہی پرائیویٹ معاملہ ہے، تو پھر آپ ابھی مجھ سے بات کر لیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی تو کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی ٹینشن والی بات ہے تو آپ اسکول میں مجھے اپروچ کر سکتے ہیں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بات کر رہا تھا جس میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پریشا کا پڑھائی کے حوالے سے کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا۔ وہ اس کی نظروں کو اور اس کے انداز کو پہچانتا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے واسطہ بنا کر رکھے ہوئے تھا تاکہ بعد میں وہ کسی قسم کی غلط فہمی میں گرفتار نہ ہو جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ دانیہ دندناتی ہوئی وہاں پر پہنچ گئی۔ مسٹر قسم، ہم لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ مس دانیہ، بیہیو، ابھی تو آپ کی کلاس ختم ہو گئی ہے۔ پروفیسر صاحب، پھر آپ اتنے ٹچی کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ لاڈ اٹھوانے والے انداز میں بولی تھی۔ پریشا سے گھور کر رہ گئی تھی مگر بے بسی کے مارے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی ہی دیر کے بعد آ جائیے گا، پھر ہم نے گلف سینٹر بھی تو جانا ہے۔ وہ جان بوجھ کر یہ باتیں کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی، بلکہ ساری کلاس یہ جانتی تھی کہ پریشا پروفیسر صاحب کے پیچھے پاگل ہے، لیکن پروفیسر اسے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہہ کر دانیہ نے اپنے جلتے ہوئے دل کو پرسکون کر لیا تھا اور پریشا سے بدلہ بھی لے لیا تھا۔ جب وہ باہر پارکنگ ایریا میں گیا تو وہ اس کی گاڑی کے نزدیک ہی کھڑی تھی۔ دانیہ اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ زور سے ہلانے لگی۔ وہ دھیمے سروں میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ پھر سے اپنے لہجے کو اسپاٹ بناتے ہوئے بولا، کیا ضرورت تھی اس کے سامنے یہ سب کچھ کہنے کی؟ کیا مطلب؟ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ مکمل طور پر انجان بن گئی تھی۔ تم اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اوہ، تو آپ اس پریشے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کیسے وہ میرا مذاق بنا رہی تھی، اور اس نے مجھے کویسچن کا ایک سٹیپ بھی نہیں بتایا تھا۔ تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اس کو جلا کر بدلہ لوں گی۔ تمہیں لگتا ہے کہ واقعی میں جلی ہوگی؟ نہ جانے کیوں اسے محترمہ سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، اور نہیں تو کیا۔ وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتے بولی، پوری کالج کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ آپ پر فدا ہے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا نہیں تھا کیسے اس کا چہرہ ایک دم سے غصے کے مارے لال انگارہ ہو گیا تھا۔ قسم سے
مجھے تو دیکھ کر بہت ہی مزہ آیا ہے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہے۔ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں جیلسی نہیں ہوئی؟ نہ جانے اس کے ذہن میں سوال کیوں آیا تھا، اس نے پوچھ ڈالا۔ ارے مجھے کیوں جیلسی ہوگی؟ کون سا میرے منگیتر ہیں یا کون سا میرے شوہر ہیں جو میں جیلس ہوں گی؟ وہ سادگی سے بول گئی تھی، لیکن بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر جا کر منہ چھپائے۔ پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب کیا ہم گھر پر جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم پہلے آفس میں جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر اچھا سا لنچ کریں گے اور پھر اس کے بعد گولف سینٹر جائیں گے۔ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا، وہاں پر تو فوجی بھی ہوں گے، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے اور اس کا موڈ اچانک سے ہی خراب ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بیزار لہجے میں بولا، اگر وہاں پر فوجی ہوں تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں ان سے کیا قرض ہے؟ اس کے لہجے میں صدا کی بے نیازی تھی۔ جواب میں دانیہ منہ بنانے لگی۔ فرق تو پڑتا ہے، قسم سے مزہ آ جائے گا، میں تو 2-3 فوجیوں سے آٹوگراف بھی لوں گی، یہ صرف بچکانہ حرکتیں ہیں، اس نے اپنا سر چٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ تم نے کون سا بڑی ہو گئی ہو؟ میں بھی تو بچی ہوں، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ جواب دیے بغیر وہ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور ویسے بھی اب تو سامنے اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کی وجہ سے اسے گولف سینٹر جیسی اتنی اچھی جگہ پر بھی بیٹھ کر پڑھنا پڑ رہا تھا۔ اچانک اس نے ڈائریکشن چینج کر دی۔ یہ کیا، ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہم دوسرے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں، میں نے وہاں پر پتہ کروایا ہے، وہاں پر ٹیبل خالی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عیسیٰ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر کر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی کا دھیان اس پر سے بھٹک کر کسی اور کی طرف جائے۔ وہ عیسیٰ کی بات سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے تو میرے سامنے ایک بار بھی موبائل نہیں اٹھایا۔ میں نے اپنے کانوں میں ایئر بڈس لگائے ہوئے ہیں، مجھے میرے دوست کی کال آئی تھی، میں نے اٹینڈ کر لی، اس نے مجھے بتایا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اتنا تو محتمہ کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن وہ غلط تھی، کیونکہ آج وہ واقعی میں جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر گولف سینٹر کے لیے نکلے تھے۔ وہاں پر جا کر اس نے اپنا بیگ جان بوجھ کر گاڑی میں چھوڑ دیا تھا۔ عیسیٰ کبھی سے وہاں پر پڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ اس وجہ سے لایا تھا تاکہ وہاں پر انجوائے کر سکے، کیونکہ محتمہ کافی عرصے سے اپنے دوستوں کے ساتھ جانے کا پلان بنا رہی تھی۔ عیسیٰ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ گھر والوں سے یا اس کی نظروں سے چھپ کر دانیہ صاحبہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جائیں۔ اسی وجہ سے وہ اس کی خواہش پوری کرتے اسے یہاں پر لے آیا۔ بعد میں اس نے سرسری انداز میں کتابوں اور بیگ کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن دانیہ نے معصومیت سے کہہ دیا تھا کہ وہ میں گاڑی میں بھول کر آ گئی ہوں اور پارکنگ ایریا یہاں سے کافی دور ہے، میں تھک جاؤں گی، مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، پہلی بڑی مشکل سے یہاں پر آئی ہوں۔ ایک ہی سانس میں اس نے ساری باتیں کہہ دی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، آج تمہیں معافی ہے۔ وہاں پر ان دونوں نے کافی ٹائم گزارا تھا اور کافی انجوائے بھی کیا تھا۔ دانیہ نے سنیپس بنا کر اپنی ساری فرینڈس کو سینڈ کی تھی، اس کے ساتھ پریشا بھی ایڈ تھی، جان بوجھ کر اسے اپنی اور پروفیسر عیسیٰ کی سنیپس بھیج رہی تھی۔ اس نے 2-3 سیلفیز بھی بھیجی تھیں اور عیسیٰ کو پوسٹ بنانے کے لیے کہا تھا۔ عیسیٰ نے انکار کیا، لیکن دانیہ اپنی منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بے حد ہینڈسم اور کیوٹ بھی لگ رہا تھا، وہ دونوں پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے مکمل لگتے تھے۔ وہاں پر بھی کئی لوگوں نے ان کی تعریفیں کی تھیں۔ عیسیٰ محض مسکرا دیا تھا، جبکہ وہ جھٹ سے بول پڑتی، یہ میرے شوہر نہیں ہے، میرے کزن ہے۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر رہ جاتا۔ رات کو جب وہ گھر واپس جا رہے تھے تب بھی اس نے سنیپ بنائی تھی جس میں وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھا رہے تھے۔ اپنے کمرے میں بیٹھی پریشا کا غصے کے مارے برا حال تھا، اس نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ وہ اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی اور بچپن سے اس نے جس چیز کی فرمائش کی تھی اس کے ماما بابا نے وہ چیز اس کے قدموں میں رکھ دی تھی، لیکن اس بار جس چیز پر ہاتھ رکھ رہی تھی کوئی معمولی شے نہیں تھی، بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا جس کے اپنے احساسات اور جذبات دانیہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ دراصل دانیہ اس کے چچا جان کی بیٹی تھی جن کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور وہ ان کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے تب گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا زیادہ تر خاندان بیلوں سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اپنے گھر سے بہت کم نکلتی تھی۔ شادی وغیرہ پر بھی اس کا کم ہی جانا ہوتا تھا۔ یہاں پر آ کر پہلی بار اس کی عیسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی
اور حیرت کی بات یہ تھی کہ عیسیٰ بھی اسے پہلی بار غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ لڑکی کافی اچھی لگی تھی، لیکن جب اس نے اس لڑکی کی حرکتیں دیکھیں تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ دانیہ شکل سے جتنی معصوم نظر آتی تھی، حرکتوں سے اتنی زیادہ خطرناک تھی۔ مجال ہے جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون ملے، نہ تو خود چین سے بیٹھتی تھی اور نہ ہی کسی اور کو چین لینے دیتی تھی۔ وہ حویلی میں کسی سے نہیں ڈرتی تھی، بس آغا جان سے اسے ڈر لگتا تھا، کیونکہ ہمیشہ اسے شادی کی دھمکی دیتے تھے اور شادی کے نام سے اسے خوف آتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شادی صرف اور صرف گھر کام کاج میں قید ہونے کا نام ہے، جبکہ کھل کر اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، ورلڈ ٹور پر جانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ ہم اکیلے کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ شوہر جیسے جنجال کو پالنے کا اسے کوئی خاص موڈ نہیں تھا اور اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرتی تھی، خاص طور پر عیسیٰ کے سامنے تو کھل کر اپنے جلے ہوئے دل کے پھپھوڑے پھولتی تھی۔ دوسری طرف فریشے نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس نے اپنے ڈیڈ کو کہا کہ وہ عیسیٰ سے محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ دونوں ان کی انگیجمنٹ کرتے، تبھی اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے گی۔ یہ سن کر سلمان صاحب نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، جبکہ ان کی بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ سلمان صاحب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے سوچا ابھی وہ چھوٹی ہے، جب بعد میں سنبھلے گی تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، اس وجہ سے اس کی بات مان لیں۔ وہ خان ولا میں پہنچ گئے تھے۔ پچھلی رات پریشا نے عیسیٰ کو ڈھیر ساری کالز کی تھیں، مگر اس نے پریشا کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ پھر جب اگلے دن پریشا کے بابا اس کے گھر آئے اور انہوں نے اس کے سامنے رشتے کی بات رکھی تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آغا جان نے اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا، اس کے ساتھ ہی بہت ٹھنڈے لہجے میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بتا دیا کہ ان کے بیٹے کی آلریڈی منگنی ہو چکی ہے۔ آپ مہربانی کر کے اپنی بیٹی کو سمجھائیے، فی الحال اس کو ان چیزوں کی عمر نہیں ہے، اور آپ کو بھی اپنی بیٹی کو سنبھالنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں پر آ جانا چاہیے تھا۔ اتنا تو آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے۔ آغا جان نے میٹھے میٹھے لہجے میں سلمان صاحب کو بہت ساری باتیں سناتی تھیں۔ سلمان صاحب جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو انہیں یہی لگا تھا کہ پروفیسر ایک معمولی سے گھر سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کا بیٹا ہے اور خود بھی ایک بزنس مین ہے جو شوقیہ کالج میں پڑھاتا ہے، اور پھر جب انہیں کالج میں بھی عیسیٰ کی ریپوٹیشن کے بارے میں پتہ چلا تو خود بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ انہیں آغا جان کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھیں، انہیں اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہیے تھا کہ ضروری نہیں ہے انسان کے ساری خواہشات پوری ہوں۔ پریشا نے بعد میں ڈرامہ کیا، لیکن اس بار سلمان صاحب نے ان کی ایک بات بھی نہیں سنی تھی۔ دوسری طرف تائی جان نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ حویلی کے سارے لوگ تو یہ جاننے کے لیے متجسس تھے کہ کون سی لڑکی ہے جس کی منگنی جلاد سے ہوئی ہے۔ جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ وہ دوشیزہ کوئی اور نہیں بلکہ دانیہ بیگم ہے تو سب کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ دانیہ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لو نہیں۔ اس نے بہت واویلا مچایا، انکار کرنے کی کوشش کی، دادا جان کو دھمکیاں بھی دیں، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ آخرکار وہ شخص کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کو میتھ میں 90% مارکس لے کر دوں گی، آپ پلیز یہ شادی رکوا دیجیے۔ مجھے 90% مارکس نہیں چاہیے، اور فکر مت کرو، میں پڑھائی کے معاملے میں شادی کے بعد بالکل بھی سچ ثابت نہیں ہوں گا۔ وہ یہ ساری باتیں صرف اسے بہلانے کے لیے کر رہا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو اپنی بیوی کو PhD کروانے کا تھا۔ وہ یہ سن کر تھوڑی سی مطمئن تو ہو گئی تھی، مگر اسے یقین نہیں تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص پڑھائی کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کرتا۔ دوسری طرف عیسیٰ نے اسے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں پر ساری وجوہات گن ڈالی۔ اس پر مسکرا دیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد اسے ورلڈ ٹور پر لے کر گیا تھا، اور اس نے دانیہ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اسے ہر سال گھمانے کے لیے لے کر جایا کرے گا۔ اس نے اپنا بزنس اسلام آباد میں شفٹ کر دیا تھا، دانیہ کو لے کر وہ بھی وہاں پر چلا گیا تھا۔ اس نے دانیہ کے لیے میڈ رکھوا دی تھی جو کہ سارے کام کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دانیہ خود بخود ہی اس کے کام کرنے لگی۔ شادی کے بعد اس نے دانیہ کا دوبارہ سے ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اس بار دانیہ نے واویلا نہیں مچایا تھا۔ اگر وہ شخص اس کی اتنی قدر کرتا تھا، اسے اتنی محبت کرتا تھا، تو بدلے میں اسے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی اب اپنی طرف سے عیسیٰ کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ شادی کے حوالے سے اس کے دماغ میں جتنے بھی ڈر تھے وہ سارے نکل چکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔